के साउंड तो बहुत हेवी बजता है, लेकिन आज मेरे सामने माइक कमजोर क्यों पड़ रहा है? प्लीज 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 के भी स्पेलिंग कर सकता हूँ, अनपढ़ आदमी नहीं बोल रहा। PLEAC प्लीज आप उसमें कुछ कुछ गुरगुर कर दीजिए। पूरा मजमा सरकार आ गए, जरा जोर से सरकार आ गए। अब कैसे कैसे बाहर आई सुनिए, मिश्रा रहने दीजिए। आप लोग जो सुने हैं वो नहीं सुने हैं? अरे जो बुढ़िया जो थी, बुढ़िया नहीं मालूम है? अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी गेठरी बनाई हुई थी और उठा रही थी तो उठ ही नहीं रहा था। हाँ, गेठरी उठा ही नहीं पा रही है। तो मेरे सरकार का गुजर हो रहा था। तो मेरे सरकार तो ऐसे थे, गरीबों के काम आने वाले, यतीमों के सर पे दस्ते शफकत फेरने वाले, बेवाओं के काम आने वाले, ज़ईफ़ों के काम आने वाले, सबों के गमों को अपना गम समझने वाले। मेरे सरकार को किसी का रोना अच्छा नहीं लगता। सरकार गुजर रहे थे, देखा कि ज़ईफ़ा परेशान है, उसके टोकरी को, गेठरी को उठाया और सरकार ने उठा लिया। ज़ईफ़ा ने कहा लाओ। सरकार फरमाते हैं नहीं, मैं पहुंचा दे रहा हूं। कहां लेके चलना है? सरकार का सफर शुरू हुआ, ज़ईफ़ा साथ में है, रास्ता तय होता जा रहा है। रास्ते में गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला चालू हुआ। मेरे नबी ने पूछ दिया, अम्मा ये बतलाओ तुम तो मक्के में रहती हो, मक्का छोड़ के क्यों जा रही हो? मक्का तो अमन की जगह है, मक्का तो रहमत वाली जगह है, मक्का तो शांति की जगह है, मक्का तो सबसे अफजल व आला जगह है, मक्का क्यों छोड़ रही हो? तो अब ज़ईफ़ा का जो बयान आ रहा है उसको गौर से सुन लीजिएगा। ज़ईफ़ा ने कहा सुनो, मक्का को मैं क्यों छोड़ रही हूँ, इसकी एक ही वजह है, तुम भी गौर से सुनो। खानदान कुरैश में एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद जब होशो हवास संभाला, वो नया दीन लाया है, नया तरीका लाया है, नया कानून लाया है, नया आईन लाया है, नया दस्तूर लाया है। लातो होबल को बुतों को गलत कहता है। हाँ, हम लोग के बाप दादा जिन बुतों को पूछते थे सबको कह रहा है सब बातिल है, गलत है। वो कहता है एक है जिसकी इबादत करे। तो मैं मक्का छोड़ रही हूँ। कहा क्यों? वो बोले तो बोले, तुम क्यों मक्का छोड़ रही हो? तो ज़ईफ़ा कहती है नहीं मालूम है, अरे ऐसा है कि जो उसकी बात सुनता है वो उसी का हो जाता है, और जो उसका दीदार कर लेता है उसी का मतवाला हो जाता है। तो मैं मक्का से इसलिए जा रही हूँ कि कभी आवाज न सुनूं और न उनका दीदार हो सके। सफर तय होता गया, मंजिल आ गई। ज़ईफ़ा ने कहा बाबू यही मेरी जगह है, मंजिल यही है, मेरा सामान रख दो। सरकार ने रख दिया, जाने लगे। ज़ईफ़ा ने कहा बाबू अरब में भी ऐसे लोग हैं जो ज़ईफ़ों के काम आ जाए, अरब में ऐसे लोग हैं जो बेवाओं के काम आ जाए। अरब से तो लगे शराफत दूर हो गई है, तुम्हारे जैसा बच्चा कोई नजर नहीं आया, तुम्हारे जैसा अखलाक करीमा ना कहा मिल कोई नजर नहीं आया। ए बाबू जरा अपना नाम तो बता दो। कोई मुझसे पूछे अपने मोहसिन का नाम मैं क्या बताऊंगी, जरा अपना परिचय तो करा दो। तुमने मेरे बारे में सब जान लिया, अपना परिचय तो करा दो। इतना सुनना था। सरकार ने फरमाया ओ ज़ईफ़ा अब बचा ही क्या है, मैं तुमसे क्या छुपाऊं, तो सुन लो, बर्दाश्त कर लो है तो कर लो। जिस मोहम्मद के नाम से तुम उनकी वजह से, देखने सुनने की वजह से तुमने मक्के को छोड़ा है, वही अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद तुम्हारे सामने है। ज़ईफ़ा ने कहा अगर तुम मोहम्मद हो तो मैं गवाही देती हूँ तुम भी सच्चे हो, तेरा दीन सच्चा है, तेरा तरीका सच्चा है, तेरी तहरीक सच्ची है, तेरा मिशन सच्चा है। पढ़ाओ, हाँ पढ़ाओ कलमा। नबी ने कलमा पढ़ाया तो ज़ईफ़ा भी बेसाख्ता का उठी। सरकार आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सरकार आ गए, जरा जोर से सरकार आ गए। अच्छा कैसी बहार आई होगी इसका अंदाजा हम लोग क्या लगाए, बस ये समझिए चांद भाई के घर में हुजूर सरकार गुलज़ार मिल्लत क़िबला का क़याम है। लग रहा है शबे ईद है, ईद उल फित्र की आज रात है, कल ईद होने वाली है। इस मोहल्ले में देखो हर तरफ चहल पहल है, यही आदत यही बरकत है। सरकार गुलज़ार मिल्लत क़िबला के कदम नाज में गरीब के घर पहुंच जाए वो फूले नहीं समाता है, किसी झोपड़ी में पहुंच जाए वो महल के बराबर हो जाते हैं। जहां जाए बरकत लेके जाए। तो अब अंदाजा लगाओ जब नवासे की आमद कैसी बरकत है, नाना की आमद का आलम क्या हो। सरकार आ गए। अब
ختم کر دوں؟ نعت شریف سنیے گا. اے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ذرا زور سے بولیے آمین. ہاں ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت کا شعر ہے. چلیے ایک چیز بتا دے رہے. دیکھیے تو بھائی صاحب سو رہے ہیں. اٹھ جاؤ میرے دوست، میرا اللہ سو جاؤ سو جاؤ. اتنا آرام کہاں ملے گا؟ نہ گھر میں ملے گا، نہ سسرال میں ملے گا، کہیں آرام نہیں ملے گا. ایسا آرام ملتا ہے تو صرف ذکر خدا میں ملتا ہے. نہیں سمجھے؟ جلسے میں آتے ہیں تو سب کا چہرہ کھلا کھلا رہتا ہے. نہیں سمجھے؟ اور اچھا ایک چیز اور ہم بتا دیں، اگر محبت سے سبحان اللہ کہیے تب میں بتا رہا ہوں. ہم لوگ جو سوتے ہیں اور سو کے جب اٹھتے ہیں تو منہ کیسا رہتا ہے؟ بھگوا اتنا خراب رہتا ہے جغرافیہ. کسی کا یہاں پہ لگا ہے، کسی کا یہاں پہ لگا ہے، کسی کا عجیب عجیب منہ ہاتھ رہتا ہے. نہیں سمجھے؟ اسی وجہ سے ماں بھی کہتی ہے، رشتہ دار بھی کہتے ہیں اے اٹھ جاؤ منہ دھو لو. یعنی منہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے کہے گا منہ دھو لو، اس کا مطلب منہ ٹھیک نہیں ہے. جب سو کے اٹھتا ہے تو کسی کا منہ عجاب عجاب منہ رہتا ہے. سمجھ گئے؟ کوئی بھی ہو ادھر ادھر عجیب منظر نظر آتا ہے. نہیں سمجھے؟ یہی وجہ ہے. اچھا جاڑا آ گیا نا، ارے باپ رے باپ، اس کا بچہ چھوٹا ہوگا، اس کے بچے کا تو منہ اور عجیب ہوگا. آنکھ میں آدھا کلو کیچڑ، آنکھ سٹی ہوئی ہے، گرم پانی سے اس کی مالش دے، تب جا کر کے اس کا منہ ٹھیک ہو. صحیح بول رہا ہوں؟ حضرات سب کا بچہ سو کے اٹھے تو عجیب نظر آئے، منہ میں کچرا ہو، آنکھ میں گندگی ہو، لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ آمنہ کا شہزادہ جب سو کے اٹھتا تو ایسا لگتا بالوں میں کنگھی ہو چکی ہے، آنکھوں میں سرما لگ چکا ہے. سرکار آ گئے، ذرا زور سے سرکار آ گئے، باہر آ گئی. ایک چیز اور مجھے یاد آ رہی ہے، اگر آپ لوگ کہیے تو میں سنا دوں. اجازت ہے؟ سبوں کی اجازت ہے؟ اب سنیے، آپ لوگ کتنا مسئلہ جانتے ہیں اور آپ کے گھر کی عورت کتنا مسئلہ جانتی ہے. آئیے ہم بتا دے رہے ہیں. ہم لوگ کے گھر کی عورت مسئلہ الا ماشاءاللہ اکثر عورتیں ہیں جن کو مسائل دینیا سے دور کی ملاقات نہیں ہے. نہ خبردار، اس کو کیا معلوم ہے؟ اس کو تو طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، حیض و نفاس کا مسئلہ نہیں معلوم ہے. دیکھا دیکھی نہا لیتی ہے اور دیکھا دیکھی وضو کر لیتی ہے. وہ مسئلہ پوچھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن آئیے خاتون کو میں دکھلا دوں. اللہ اللہ کیا علم ہے، کیا محبت ہے. سبحان اللہ. بہت مشہور واقعہ ہے. جب آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو جانتے ہیں 39 مسلمان ہو گئے تھے. آج 40واں مسلمان ابھی نہیں ہوا تھا. ابو جہل نے کہا چلے بیٹھیے. ابو جہل نے رات میں میٹنگ کیا. میٹنگ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ دیکھو یہ عبداللہ کا بیٹا جو ہے نا ایسا کام کر رہا ہے، ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں لیکن اسلام بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ بولا معاذ اللہ ان کو قتل کر دو تو معاملہ ختم ہو جائے گا. بولا ٹھیک، مشورہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کام کرے گا کون؟ تو ابو جہل بڑا چالاک مشورہ دے دیا اور خود سائڈ ہو گیا. جان رہا تھا ایسا کام میں کروں گا، مار دے گا لوگ. حضرت عمر اس وقت کلمہ نہیں پڑھے تھے، ہاں اب بہت نڈر تھے، بہادر تھے، طاقتور تھے، بول والا تھا. انہوں نے کہا میں یہ کام کروں گا. صبح ہوئی، تلوار لیا اور لے کے چلے. راستے میں ملاقات ہو گئی کسی سے. کہا کہاں چلے عمر؟ تیور بدلا ہوا. کیسی سی بات ہے؟ ایسا ایسا میں کام کرنے جا رہا ہوں. اسی نے کہہ دیا سنو جہاں کا ارادہ ہے بعد میں جانا، پہلے اپنے بہن کی گھر چلا جانا، پہلے اپنے بہن کی خبر لے لینا. جب یہ بہن کے دروازے پہ گئے تو دیکھا اندر سے کچھ آواز آ رہی ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے. اور آواز کیا آ رہی تھی؟ اللہ اللہ. اندر سے جو آواز آ رہی ہے طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. سورۃ طه کی تلاوت ہو رہی ہے. ان کے بھائی حضرت عمر نے سن لیا، دروازے پہ دستک دیا. ان کی بہن نے سمجھ لیا، ان بہنوں ان کا چھپ گیا اور انہوں نے جو صحیفہ تھا اس کو چھپا کے رکھ دیا. دروازہ کھولا، پوچھا کیا پڑھ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ پہلے کہا کہ یہ وہ بات کیا ہے بتاؤ. مار پیٹ چالو کیا. بہن کو اتنی مار مارا لہو لہان کر دیا. حضرت عمر کی بہن نام فاطمہ تھا، انہوں نے بھی تیور کو بدلا اور کہہ دیا عمر اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے. سن لو اگر تم اپنے کفر پہ ناز کرتے ہو تو میں رسول اللہ کے دیے ہوئے ایمان پہ ناز کرتے ہو. میں نبی کا کلمہ پڑھ چکی ہوں. جو ہی ایمانی تیور کو دیکھا انہوں نے کہا
اچھا سن 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 میں سمجھ گیا، یہ بتلا کیا پڑھ رہی تھی، ذرا میں بھی دیکھوں، ذرا میں بھی دیکھوں حضرت عمر کی بہن کا ذرا ایمانی پیور دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں عمر ابھی آپ چھونے کے لائق نہیں ہیں، آپ چھونے کے لائق نہیں ہیں، کا مطلب کہ یہ قرآن ہے، یہ پاک ہے، ابھی تم ناپاک ہو، پاک ہو لو تب قرآن چھو لو۔ حضرت عمر نے کہا قرآن جب ایسا ہے پڑھنے سے پہلے پڑھنے والے کو پاک کر دے تو جب تلاوت ہوگی تو کیا ہوگا، لے چلو بارگاہ مصطفیٰ میں، گئے نبی کی بارگاہ میں اور نبی کا کلمہ پڑھ کے اب پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم حق پہ ہیں تو اب چھپ کے عبادت نہیں ہوگی، کھلے عام عبادت ہوگی۔ اور حضرت عمر نے اور تمام صحابہ نے مل کے کہہ دیا سرکار آ گئے، زور سے بولو بھائی سرکار آ گئے، ذرا ساؤنڈ بڑھا کے سرکار آ گئے، بہار آ گئی، بہار آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم لوگ کی عورت کو تو سب مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، آٹا میں کتنا نمک ڈالو، دال میں کتنا نمک ڈالو، شوربہ میں کتنا پانی ڈالو، یہ سب خوب معلوم ہے، لیکن وضو کا مسئلہ نہیں معلوم، اور آپ لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں۔ نہ سوال ہی نہیں ہے، کب سیکھیے گا دین؟ یہ مدرسہ غوثیہ الحمدللہ، حضرات مدرسہ سے اسلام کی رونق قائم ہے۔ مدرسہ بند ہو جائے آپ کو ایک امام نہیں ملے گا، مدرسہ بند ہو جائے فاتحہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ جس مدرسے کو آپ ہلکے میں لیتے ہیں خبردار دوستو، یہ وہ مدرسہ ہے کہ بڑے سے بڑے پیسے والوں کے گھر میں روزانہ تلاوت نہیں ہوتی ہے، لیکن جس محلے میں مدرسہ ہوتا ہے 24 آورز قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اس کی برکتیں گھر گھر میں پہنچتی نظر آتی ہیں۔ آج کے دور میں مدرسہ چلانا کتنا کٹھن ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، اپنے بچوں کو عالم بنائیے، یہ سب ٹینشن چھوڑ دیجئے، حافظ بنے گا تو کتنا کمائے گا، مولانا بنے گا تو کتنا کمائے گا، ارے یہ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ اتنا تو کنفرم ہے حافظ صاحب ہوگا، پیسہ رہے نہ رہے منہ میں پان ضرور رہے گا، پیسہ رہے نہ رہے کپڑا فریش ضرور رہے گا، پان رہے نہ رہے لیکن بال ٹیڑھا نہیں رہے گا، پیسہ رہے نہ رہے لیکن محلے میں جو سب سے بڑا پیسہ والا ہے اس سے زیادہ قیمتی ٹوپی مولانا کی ہوگی، پیسہ رہے نہ رہے کتنا کمال ہے۔ اور سب سے بڑی بات سن لو، یہ سب ٹینشن ختم کرو کہ مولانا ہو جاؤں گا تو میرے پاس داڑھی ہوگی تو لڑکیاں اچھی اچھی مجھے لائک نہیں کریں گی، غلط غلط۔ جتنی خوبصورت بیویاں مولانا کی ہوتی ہیں آپ لوگوں کی نہیں ہوتی، جتنی خوبصورت بیویاں حافظ کی، قاری کی، عالم علماء کرام کی ہوتی ہیں آپ لوگ کی نہیں ہوتی ہیں، اسی میں گدگد رہتے ہیں۔ تو بیوی کے لیے نہیں، پان کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے عالم بنیے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، یہاں زندگی جیسے گزرے قبر و حشر میں انشاءاللہ سرخروئی نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے سرکار آ گئے، دیکھیے اس کو اٹھا دیجئے، بولے قیامت آنے والی ہے بھگلول اٹھ جا، ارے باپ رے باپ، ہاں سبحان اللہ۔ حضرات ان قریب سرکار گلزار ملت قبلہ کی آمد ہونے والی ہے، آپ لوگوں کے عشق کی معراج ہونے والی ہے، انشاءاللہ دعا حضور فرمائیں گے، انشاءاللہ ضرور ہم لوگوں کے مشکلات آسان ہو جائیں گے۔ یہ علامہ غفران صاحب مدرسے ہمارے چاند بھائی مولانا محبوب گور صاحب اور دلبر اسلمی صاحب ان تمام احباب کی کاوش کا نتیجہ ہے کہ 3 بجے دن سے حضرت کا جو سفر شروع ہوا ہے 1:30 بجے رات میں آ کر کے منزل پہ پہنچے ہیں، اور لیٹنے کا نہیں بیٹھنے کا، اتنی مشقتیں اور اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد آپ لوگوں تک آئے ہیں۔ سرکار گلزار ملت قبلہ کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، فقط ایک ہی مقصد ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، صرف مسلک اعلیٰ حضرت۔ حضرات ممبر نور پہ تمام تر علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ ہی کے گاؤں کے شاید مولانا غلام ربانی صاحب ہیں جو اتم نگر ویسٹ میں رہتے ہیں، الحمدللہ کتاب کی دکانیں ان کی بھی ہیں اور بہت خلوص والے ہیں، اور اللہ کا فضل اس گاؤں میں تو بہار ہی بہار ہے، جتنی بہار ہے وہ علم دین کی برکتوں کی بہار ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دنیا رات چگنی ترقی عطا فرما دے، ذرا زور سے بولیے آمین۔ سرکار آ گئے، ذرا زور سے سرکار آ گئے۔ اب کیسے بہار آئی، ایک بہار اور سن لیجئے،
چچا دیکھیے تو ختم کر, دیکھیے چچا سو رہے ہیں کیا؟ السلام علیکم. اٹھ جائیے چچا, اٹھ جائیے, سونا تو ہے, وقت بالکل قریب آ گیا ہے. ہاں, بڑھاپے کے بعد جوانی نہیں آئے گی, اور جوان سب سمجھ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں. خاک جوان ہو ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اللہ تعالی ہم تمامی کو ہدایت عطا فرمائے. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے سرکار آ گئے, بہار آ گئی. تو ہم بتا دیں یا روک دیں بھائی؟ روک دیں کیا؟ بتا دیں؟ پہلے سبحان اللہ بولیے تو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جلسے میں آئے ہو, کتنے نوجوانوں کے سر پہ ٹوپیاں نہیں ہیں, کتنے شرم کی بات ہے. بولو بھائی, جلسے میں نئی طریقہ سیکھو گے تو کہاں سیکھو گے؟ ٹینشن مت لینا, میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, محبت سے بتا رہا ہوں. جلسے میں آیا کرو, سر پہ ٹوپی ہو, اسلامی لباس ہو, مسجد میں جایا کرو. نہیں سمجھے؟ ہاں, اللہ کے نوری فرشتے کی آمد ہوتی ہے. لوگ اس طرح دیکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جلسے میں بھی ایسے ویسے رہیے گا, لوگ کیا کہیں گے؟ ادب سیکھیے, طریقہ سیکھیے, اور کچھ کیجئے نہ کیجئے لیکن نماز کا اہتمام ضرور کیجئے انشاءاللہ. سرکار آ گئے, بہار آ گئی. اب ایک مصرع میں سنا دے رہا ہوں, ہاں ایک مصرع میں سنا ہی دے رہا ہوں, لیکن نہیں, پہلے میں بتا دے رہا ہوں. ایک مرتبہ ہوا کیا کہ محلے کی ساری عورتیں جو ہے اکٹھی ہو گئیں, سمجھ گئے؟ اکٹھی ہونے کے بعد حضرت حلیمہ کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہتے ہیں حلیمہ یہ بتلاؤ آج کل تم کون سا چراغ جلاتی ہو, اس میں روغن کون سا ڈالتی ہو؟ کہا ہوا کیا؟ کہا اس کی روشنی بڑھ گئی, پہلے سے زیادہ بڑھ گئی. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں پہلے میں چراغ جلاتی تھی, اب ہم نے چراغ جلانا بند کر دیا. کہا کہ عجیب بات ہو گئی, چراغ گل ہو گیا تو روشنی بڑھ گئی, یہ کیسا چراغ ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں ہاں پہلے چراغ میں جلاتی تھی, اب ہم نے بند کر دیا. کہا حلیمہ کیسے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب سے آمنہ کا شہزادہ آ گیا ہے اب کسی چراغ کی ضرورت نہیں ہے, ان کا چہرہ اتنا چمکتا ہے کہ میرا گھر بقعے نور بنا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سرکار کا چہرہ کیا کہنے, اتنا چمکا, اتنا چمکا کہ چراغ کی ضرورت نہیں ہے. سرکار آ گئے. ایک فرمائش ہے لیکن میں پڑھوں گا نہیں, بس یہ ہے کہ سرکار گلزار ملت قبلہ مدد ذل نورانی کی آمد ہوئی ہے. میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں, وقت بڑا نازک چل رہا ہے. جو لوگ سلسلے میں داخل نہیں ہوئے ہیں وہ اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں, وہ بھی صلح کلیت کی جو ہوا چل رہی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, تو بریلی شریف کے کسی شیخ طریقت کے ہاتھوں بیعت ہوئیے. وہاں نہ پہنچ سکیے, آج خوش نصیبی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان, سچے پکے ترجمان سرکار گلزار ملت قبلہ کی آمد ہو گئی ہے, جو فرماتے ہیں سید ہونے کے باوجود مجھے ناز ہے اعلیٰ حضرت کی محبت پر, مجھے ناز ہے عشق رضا ہونے پر, مجھے ناز ہے اعلیٰ حضرت کی محبت پہ کہ اللہ کا فضل ہے. سید ہوں یہ اللہ کا فضل ہے, لیکن سید کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت کا چراغ روشن ہے, میں اس پہ ناز کرتا ہوں. ایسے مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان جو سرکار تاج الشریعہ علیہ الرضوان کے دست راست کی حیثیت رکھتے ہیں, ایسے پیر و مرشد کی آمد ہو گئی ہے. آپ ان کے دست حق پرست پہ شرف بیعت حاصل کریں تاکہ 16 کلی سے 18 کلی سے 20 کلی سے سارے کلیوں سے آپ پاک و صاف ہو جائیں, آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے, آپ کا عقیدہ بھی محفوظ رہے. ورنہ یاد رکھیے گا دوستو, بغیر بریک کے گاڑی کا جو حال ہوتا ہے وہی حال آپ لوگوں کا ہو جائے گا. حضرات علماء کرام جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ہیں سرکار گلزار ملت قبلہ کے قریب ہو جائیں, قسم خدا کی محسوس ہوگا کہ ہم فقط نعرہ لگاتے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کا حقیقی کام اگر کوئی مرشد کی حیثیت سے کر رہا ہے تو سرکار گلزار ملت قبلہ وارث جبہ مولا کائنات حضرت گلزار ملت قبلہ فرما رہے ہیں, جہاں جاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا درد رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں, پورے انڈیا میں جس شخصیت کے لوگ سب سے زیادہ متمنی ہیں, منتظر ہیں, جن کی راہوں میں اپنے پلکوں کو بچھا کے عوام و خواص رکھتے ہیں, وہ کوئی اور ذات نہیں, سرکار گلزار ملت قبلہ کی ذات. الحمدللہ. جائیے ان کی خانقاہ میں, ادب کس کو کہتے ہیں, سخاوت کس کو کہتے ہیں, ضیافت کس کو کہتے ہیں, عنایت کس کو کہتے ہیں, علماء کا کیا مقام ہے, وہاں
نظر آتا ہے. عوام کی کیا حیثیت ہے؟ یہ سرکار گلزار ملت قبلہ ہیں جن کو دیکھنے کے بعد، جن کو سننے کے بعد اور جن کی آمد پہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، لیکن پہلے سبحان اللہ کہیے گا تب میں سنا دوں گا. یا اللہ جو لوگ سبحان اللہ بولے ہیں سب کے رزق میں خوب برکت عطا فرما. سرکار گلزار ملت قبلہ کہ اللہ تعالی عمروں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دے نہیں سکتا ہے جواب کوئی. زندہ باد زندہ باد مرحبا. ہاں 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 یس یس یس. سرکار کی سرکار آ گئے. منہ کھول کے بولو میرے بھائی کلیجہ پھپڑا کو صاف کر لو. سرکار آ گئے. آپ لوگ کو لگ رہا ہے کہ زبردستی کا کہہ رہا ہے ووٹ دو ووٹ دو. میں تمام علماء کرام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں. یہاں پہ کوئی پیر بھی ہوں گے، کوئی اللہ والے بھی ہوں گے. تمام بزرگوں ہم عمروں سے میں دعا کرنے دعا کی درخواست کر رہا ہوں. آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ دعا کر دیجئے میرے بھائی، دعا کر دیجئے ضرور دل سے کر دیجئے گا. 2020 کے الیکشن میں ہم کھڑے ہو جائیں. اب پیسہ میرا خرچہ نہ ہو، ہم MLA میں جیت جائیں. کوئی نہیں آمین بولا رہے بھائی. آپ لوگ کو مذاق لگ رہا ہے کیا؟ عجیب معاملہ ہے. یعنی مولانا مکھیا نہیں بن سکتا ہے، مولانا MLA نہیں بن سکتا ہے. نہیں MLA کے پیچھے پیچھے گھومتا رہے. واہ رے بھائی اس قوم کا کیا نظریہ میرے بھائی. جس کو استنجا کا طریقہ نہیں معلوم ہمارا سیاسی رہنما بن رہا ہے. جن کو کلوخ کا طریقہ نہیں معلوم ہمارا سیاسی رہنما بن رہا ہے. جو بیٹا الف حمزہ کی تمیز نہیں سمجھے وہ ہمارا سیاسی رہنما بن رہا ہے. یہ مولانا لوگ بنے جس سے قوم کو بھلا ہو تو لوگ کو جلن کھٹتا ہے. کیا مطلب اتنی بڑی دعا کے لیے میں نے کہا یہ دعا کہ یا اللہ بغیر پیسہ خرچہ کیے ہوئے ہم 2020 کے الیکشن میں کھڑے ہو جائیں اور ہم جیت جائیں. آپ لوگ کو فائدہ ہوگا. MLA بن جاؤں گا نو ڈیمانڈ، فری میں جلسہ، تیل کا بھی پیسہ نہیں لوں گا. لیکن پہلے دعا کیجئے کہ پہلے میں جیت جاؤں انشاءاللہ. آپ لوگ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہلکے میں مت لیجئے گا. انڈیا کسی کے باپ کا ہے کیا؟ ہم بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، تو بھی کھڑا ہو سکتا ہے. کھڑے ہو سکتے ہیں نا بھائی؟ تو دعا کیجئے 2020 کے الیکشن میں ہم کھڑے ہو جائیں. پیسہ تو ہے نہیں لیکن گنگے رکھ کر کے جس کو تس کو اتنا چلا لیں گے. آپ لوگ کو نہیں لے جائیں گے، مولانا لوگ کو لے جائیں گے. اور میرا خدا چاہے تو انشاءاللہ ضرور ذرہ آفتاب بن جائے گا انشاءاللہ. ہاں اللہ تعالی اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے. تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرمائے. ندیم رضا فیضی ابھی باقی ہے. دلبر شاہی کو آپ نے سنا ہے، ذرا ندیم صاحب کو سنیے گا اب سمجھ میں آ جائے گا نہلے پہ دہلا کس کو کہتے ہیں. لیکن ان سے پہلے مجھ سے مقابلہ کیجئے. سرکار آ گئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میری گفتگو میں جس قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. آپ لوگ شامل ہو جائیں. بلند آواز سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. اچھا کیا امید رکھوں آپ لوگوں میں سے کہ کل سے انشاءاللہ کوئی بھائی بھی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دوستو اپنے آپ کو تیار کرو میرے بھائی. مسجد میں لے چلو اپنے آپ کو. کب تک تقریر سنتے سنتے رہ جاؤ گے؟ قبر اور آخرت کی فکر کرو. کلمہ شریف زور سے پڑھیے. کلیجہ پھٹے، ہڈی ٹوٹے، منہ ٹوٹے، ناک ٹوٹے، مر جائیں چاہے جو ہو جائے آواز کھول دیجئے لا الہ الا اللہ. بس بس اب آپ لوگ چپ رہیے، میں ہی کلمہ پڑھ لوں گا. ارے یہی تو ایک دولت بچی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. آپ لوگ کا تو حال یہ موب لیچنگ میں اگر کہیں پھنسے ہاتھ پاؤں ڈال یا تو پہلے ہی مر جائیے گا. آواز کھول کے لا الہ الا اللہ. اچھا جو لوگ چلے گئے تھے وہ سمجھ میں آ جائے کہ تو باپ مر گیا تھا کہ جنازے میں آ گئے. دیوانہ تو بیٹھا ہوا ہے. آواز لہرا لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.